Medurstand अपनी बीमारी को समझिए. अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात. प्रोफेसर अजीज़ और रहमान फ्राम मेडस्टैंड अपनी बीमारी को समझिए. ये आज की वीडियो में जनरल हेल्थ प्रिंसिपल जो हैं, जो मैंने आइडेंटिफाई किए हैं, 10 हेल्थ प्रिंसिपल, 10 जो है हमारी सेहत के असूल, उनके ऊपर ये वीडियो बनाई है. तो ये किसी पर्टिकुलर बीमारी से रिलेटेड नहीं है. ये वो वीडियो है जो कि हर इंसान के ऊपर एप्लीकेबल है. बेशक आप बुज़ुर्ग हैं या यंग हैं या बच्चे हैं, औरत हैं या मर्द हैं, ये जो असूल हैं तमाम लोगों के ऊपर एप्लीकेबल हैं. ये बीमारी होने से पहले अडॉप्ट किए जाएँ तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर कोई अल्लाह न करे बीमारी हो भी गई है तब भी लेट नहीं हुआ. इन असूलों को आप अपनाइए ताकि एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकें. जो इन 10 असूलों में से जो मेरे ख़्याल से सबसे इम्पॉर्टेंट है वो तो है डाइट. यानी पहला असूल है एक बैलेंस डाइट लेनी है. बैलेंस डाइट के क्या कंपोनेंट्स हैं? एक तो मिकदार मुनासिब होनी चाहिए. हम लोग सब के सब ओवर ईट कर रहे हैं. मेरे ख़्याल में सिर्फ वो शख्स ओवर ईट नहीं कर रहा जिसको मैसर नहीं. तो हमें ख़ुद कंट्रोल करना चाहिए. जो एक सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जैसे कोई बैंकर है या स्कूल टीचर है या डॉक्टर है, इनकी मर्दों में तकरीबन 20-25 100 कैलोरीज चाहिए होती हैं पूरे दिन में, जो कि हमारी बहुत थोड़ी सी फूड से मिल जाती हैं. हम लोग ओवर ईट करते हैं. तो एक तो खुराक की मिकदार कम रखें. अगर आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से आप बढ़ा लें, लेकिन इसकी मिकदार ज़रा कम रखें. और खाने में जो वेजिटेबल ओरिजिन है के खाने हैं, जिसमें सब्ज़ियां हैं, फल हैं, सलाद है, ये चीज़ें ज़रा ज़्यादा हों, और उनमें भी वो जो फाइबर वाली चीज़ें वो ज़्यादा है. जो प्रोटीन है, वो प्रोटीन जो बेस्ट सोर्स है वो लीन मीट है. यानी गोश्त बेशक चिकन का हो या मटन का हो या बीफ का हो, लेकिन बहुत ज़्यादा चर्बी वाला ना हो. तो वो एक सर्टन मिकदार तो यकीनन ज़रूरी है, जो कि हम समझते हैं कि 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट. अगर आपका 100 केजी बॉडी वेट है तो इसका मतलब 200 ग्राम की प्रोटीन आपको एग की सूरत में या गोश्त की सूरत में खानी चाहिए. और गोश्त जो है वो लीन हो, ज़्यादा उसके अंदर चर्बी ना हो. जो बीन्स हैं, जो होल ग्रेन्स हैं, जैसे हमारी फलियां, दाने हैं, वो होल, उसका फाइबर तारे बगैर वो खाएं, अपने खुराक का हिस्सा बनाएं. तो जो बैलेंस डाइट है उसमें ज़्यादातर वेजिटेबल, फ्रूट्स, और साथ में एक सर्टन क्वांटिटी लीन मीट की और एग्स की और फलियों के दानों की. एक तो ये डाइट है. और अपनी मिकदार खाने की, अपनी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है उसके मुताबिक एडजस्ट करें. अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो थोड़ी कम करें. अगर आपका फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी है तो थोड़ा सा बढ़ा लें. असूल नंबर 2 जो है सेहत के हवाले से वो है रेगुलर एक्सरसाइज. ये भी एक अनफॉर्चुनेट फैक्ट है कि आजकल हमारी ज़िंदगी बहुत सहल हो गई है, चूँकि बहुत सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे चली गई हैं. जो मैनुअल वर्क था वो अब कम हो गया है. इसलिए मैं समझता हूँ कि आप ज़रूरी है कि एक 150 मिनट मिनिमम, 150 मिनट मिनिमम पर वीक एक एक्सरसाइज करें आप. और एक्सरसाइज जो होती है वो मॉडरेट इंटेंसिटी होनी चाहिए. यानी ब्रिस्क वॉक हो या साइकिलिंग हो या स्विमिंग हो या जॉगिंग हो या जिम हो या पीटी एक्सरसाइज हो, ये कोई ना कोई एक्सरसाइज करें. एवरेज 150 मिनट पर वीक. इससे ज़्यादा हो जाए तो अच्छा है, मॉडरेट इंटेंसिटी. और साइंस ने ये भी साबित किया है कि एटलीस्ट 2 सेशंस पर वीक आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी करें. वो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आप अपनी फुल पेस पे भागें, बेशक 1-2 मिनट के लिए भागें, फुल अपना वेट थोड़ा सा लिफ्ट करें, वज़न उठाएं और डंड लगाएं. इस तरह की एक्सरसाइज जो हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज कहते हैं, जिस पे काफ़ी ज़ोर लगता है. ये बहुत प्रोलॉन्ग नहीं हो सकती, चूँकि इसके लिए स्टेमिना चाहिए, एक आम बंदा नहीं कर सकता. सो हफ्ते में कम से कम 30 मिनट ये हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी करें. जो 150 मिनट मॉडरेट इंटेंसिटी और ये कोई 15 मिनट की हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज भी करें. इससे आपके मसल बिल्ड होते हैं. जो मॉडरेट एरोबिक एक्सरसाइज है उससे आपकी बॉडी का फ़ैट कम होता है और आपका वेट मुनासिब रहता है. लेकिन ये जो है अपना हाई इंटेंसिटी, इससे आप मसल बिल्ड होते हैं, जो कि एक मर्द की और औरत की दोनों की मस्कुलर बॉडी ज़्यादा हेल्दी बॉडी होती है. तो ये तो था पैगाम नंबर 2. अब आते हैं, हमारा जो तीसरा हेल्थ मैसेज है वो है स्लीप. ये बात बहुत खुलकर सामने आई है. साइंस ने साबित की है
کہ ہمیں ایڈیکویٹ سلیپ لینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنے جب مریضوں کو کاؤنسل کرتا ہوں تو ان کو میں کہتا ہوتا ہوں کہ جو سلیپ ہے یہ ہماری ایک بایولوجیکل نیڈ ہے, ہمارے مائنڈ کی ایک ضرورت ہے. جس طرح سے آکسیجن ضرورت ہے, پانی ضرورت ہے, کھانا ضروری ہے ہمارے لیے, ہماری صحت کے لیے, اسی طرح سے یقیناً اسی طریقے سے اسپیشلی ہماری مینٹل ہیلتھ کے لیے سلیپ ضروری ہے. کتنی سلیپ چاہیے وہ آپ کی ایج پہ ڈپینڈ کرتا ہے. بچوں میں زیادہ نیند چاہیے ہوتی ہے, آپ جیسے جیسے بڑے ہوتے ہیں تو نیند کم ہوتی جاتی ہے, لیکن ایوریج جو ایڈلٹس ہیں اس میں جو سائنس نے ثابت کیا وہ ہے 6 سے 8 گھنٹے. اور یہ ایک 6 سے 8 گھنٹے کمفرٹیبل ریلیکسنگ سلیپ چاہیے. اور ایک کانسیپٹ ہے جس کو بولتے ہیں سلیپ ہائیجین. مطلب یہ ہے کہ سوتے وقت بھی آپ اپنے کا خیال رکھیں کہ کمفرٹیبل بیڈ ہو, کمفرٹیبل ٹیمپریچر ہو, کوئی لائٹ زیادہ نہ ہو, شور نہ زیادہ ہو, تاکہ آپ کی ایک ریفریشنگ ڈیپ سلیپ ملے. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ اصول ہے, 6 سے 8 گھنٹے. اگر آپ ایج کم ہے تو آپ 8 گھنٹے لے لیں, تھوڑی سی زیادہ بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ میری ایج کے, جو اس سے بھی زیادہ ایج کے ہیں, تو پھر آپ 6 گھنٹے کوشش کریں. کئی دفعہ قدرتی نیند کم ہو جاتی ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس میں کیا کرنا چاہیے. اگر قدرتی نیند آپ کی 6 سے کم ہو گئی ہے 5 گھنٹے, تو تھوڑا سا آپ الاؤ کریں ٹو اسٹے ان دا بیڈ فار لانگر. لیکن اگر نیند نہیں آتی تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو سلیپنگ پل لے کے اپنے 6 گھنٹے پورے کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اپنے خود سے کوشش کر کے آپ یعنی یہ نہ کریں اپنی نیند کو کم نہ کریں. خاص طور پہ اگر آپ کو نیند کی ضرورت محسوس ہوتی ہے تو ضرور آپ نیند لیں. جو ہمارا چوتھا میسج ہے وہ ہے سٹریس مینجمنٹ. آج کل کی لائف جو ہے وہ بہت سٹریسفل ہے. پچھلے زمانے میں لائف سمپل تھی, کف کمپلیکیشنز تھیں اور سمپل تھی لائف, سٹریسز نہیں تھے. ابھی اتنے زیادہ فیکٹرز آ گئے ہیں کہ اتنی کمپیٹیٹیو لائف ہو گئی ہے. خاص طور پہ میں دیکھتا ہوں بچوں میں بہت زیادہ سٹریسز آ رہے ہیں. تو بے شمار سٹریسز ایسے ہیں جو کہ ڈائریکٹ بیماریوں سے لنک کرتے ہیں. مثلا سٹریس ہونے سے آپ کا بلڈ پریشر ہو سکتا ہے, سٹریس ہونے سے آپ کو معدے کا السر ہو سکتا ہے, سٹریس ہونے سے ہارٹ اٹیک بھی ہو سکتا ہے, سٹریس ہونے سے اسٹروک بھی ہو سکتا ہے, سٹریس ہونے سے آپ کو مطلب اور کئی طرح کی بیماریاں ہو سکتی ہیں. نیند کم ہونے سے, سٹریس کم ہونے سے پھر آپ کو نیند بھی کم آئے گی. تو سٹریس کو بھی مینیج کریں. وہ کیسے مینیج کریں؟ وہ ایک تو اپنی لائف کو تھوڑا سا ایزی کریں, اپنے ایجنڈا کو تھوڑا سا کم ٹائٹ کریں. یہ نہ کہیں کہ آپ 24 گھنٹے میں ہر گھنٹے میں کچھ نہ کچھ کرنا ہے. آپ تھوڑی سی لائف کو ذرا ایزی رکھیں. کسی بھی شخص نے یہ سارے کام نپٹا کے نہیں جانا, انکمپلیٹ چیزیں چھوڑ کے جانا ہم نے زندگی میں سے. تو تھوڑا سا اپنی لائف کو ریلیکس رکھیں. دوسرا, کچھ ٹائم ایسا ہونا چاہیے جو کہ آپ پیورلی اپنے لیے کرتے ہیں. مثلا میوزک سنیں, یا مذہب کی طرف اگر رجحان ہے تو نماز پڑھیں, کوئی مووی دیکھیں, میڈیٹیشن کریں یا یوگا ایکسرسائز کریں. یہ ساری ریلیکسیشن ٹیکنیکس ہیں جس سے آپ کی سٹریس کم ہو سکتی ہے. تو سٹریس مینجمنٹ جو ہے اس کو بھی ایک بہت امپورٹنٹ ہیلتھ پرنسپل کے طور پہ لیا جاتا ہے. اگر آپ کو بہت زیادہ سٹریس ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں. ممکن ہے وہ آپ کی کاؤنسلنگ کریں, ممکن آپ کو تھیراپی دیں, اور یہ بھی ممکن ہے آپ کو کسی میڈیکیشن کی ضرورت ہو. لیکن یہ سٹریس مینجمنٹ ایک بنیادی اصول ہے ہماری ہیلتھ کا. پانچواں جو اصول میں نے پک کیا ہے کہ جو ہماری ہیلتھ کے لیے بہت اچھا ہے وہ ہے ہائیڈریشن, پانی کا استعمال. اچھا, پانی کا استعمال میں نے دیکھا ہے کہ بہت ویری کرتا ہے. آن دا ایوریج ہمیں تقریباً 8 گلاس پانی کے پینے چاہیے. لیکن ان 8 گلاس پانی میں وہ پانی بھی شامل ہے جو ہم پانی کے علاوہ دوسرے فارم میں, مثلا شوربے والا اگر سالن ہے وہ پانی بھی کاؤنٹ ہو جائے گا. اگر آپ میٹھے چوستے ہیں, جوسی فروٹ لیتے ہیں تو وہ بھی پانی کے طور پہ کاؤنٹ ہو جائے گا. تو اس طریقے سے ٹوٹل تقریباً 8 گلاس کے ایکویولنٹ پانی ہمیں ڈیلی پینا چاہیے. کیسے پتہ چلتا ہے کتنا پانی پینا چاہیے؟ بہت ہی ایک افیکٹو تھرسٹ میکنزم ہے ہماری باڈی میں, ہمارے دماغ میں ایک میکنزم لگا ہوا ہے. یوں ہی ہمارے جسم میں پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ آپ کے جو دماغ ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ پانی پینا چاہیے. تو پلیز ایک تو کام ضرور کریں, اپنے باڈی کو, اپنے مائنڈ کو, اپنے آپ کو پانی جیسی نعمت سے ڈپرائیو مت کریں. اگر آپ کو پیاس لگتی ہے تو اس کا یقیناً مطلب ہے کہ آپ کی باڈی کو پانی کی ضرورت ہے, تو آپ پانی پئیں. اگر آپ کوشش کر کے 8 گلاس پورے کر لیں تو بہت ہی اچھا. لیکن ایک میرا یہاں ڈسکلیمر ہے, کچھ بیماریاں ہیں جن کے اندر پانی کو ہم لمٹ کرتے ہیں. اگر آپ کو
ایک اسپیسیفک ایڈوائس دی گئی ہے ڈاکٹر کی طرف سے. کچھ گردوں کی بیماریاں ہیں, کچھ جگر کی بیماریاں ہیں, کچھ دل کی بیماریاں ہیں, کچھ پھیپھڑوں کی بیماری ہیں جس میں پانی ہم کم کرتے ہیں. اگر ایسا کیا گیا ہے کہ آپ کے ڈاکٹر نے آپ کو پانی کے بارے میں ایک اسپیسیفک ایڈوائس کی تو پھر اس کے مطابق چلیں. لیکن یہ اس سلسلے میں ہے جو میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ادروائز ہیلدی ہیں تقریباً 8 گلاس پانی کے ڈیلی پئیں تاکہ آپ کو کھل کے پیشاب آئے اور آپ کا سسٹم جو ہے وہ ڈیٹاکسیکیٹ ہوتا رہے. تو زیادہ پانی پینے کا بھی کوئی فائدہ نہیں. یہ بات بھی میں واضح کرنا چاہتا ہوں. کچھ لوگ اتنے obsessed ہو جاتے ہیں کہ جی پانی زیادہ پینا چاہیے. میرے خیال کے مطابق, سائنس کے مطابق, جتنی آپ کی باڈی کو پانی کی ضرورت ہے اس سے زیادہ پینے کا نہیں فائدہ. وہ ایکچولی اپنے سسٹم کو پھر آپ زیادہ سٹریس میں ڈالنے والی بات ہے, کیونکہ آپ کی کڈنی پہ ہر وقت ہی اوور ورک کرتے رہیں گے, تو اس لیے اس کا بھی نہیں فائدہ. مناسب مقدار میں پانی پئیں, ضرور پئیں, سمپل سادہ پانی پئیں, اور ڈرنکس سے اوائڈ کریں. جو ڈرنکس ہوتے ہیں وہ بغیر وجہ کے اس کے جو ایمپٹی کیلریز شوگر کی صورت میں آ جاتی ہیں تو وہ نقصان دیتی ہیں. کبھی کبھار ضرور پی سکتے ہیں لیکن زیادہ تر سمپل سادہ پانی پئیں. جو ہمارا اگلا اصول ہے وہ ہے اسموکنگ اور الکوہل کے حوالے سے. جو اسموکنگ ہے اور الکوہل ہے وہ دونوں ہیلتھ کے لیے بری ہیں. جو اسموکنگ ہے اس کے بارے میں تو ایک ایبسولوٹ رول ہے کہ کوئی بھی اسموکنگ, اور جتنی بھی وہ ہے, وہ سگریٹ ہے, وہ پائپ ہے, وہ سگار ہے, یا وہ حکا ہے, وہ کوئی بھی اسموکنگ ہو, اب ویپنگ بھی اسی میں شامل ہوگی, وہ کوئی بھی اسموکنگ ہے وہ ہیلتھ کے لیے ہارمفل ہے. اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے, اس کا نقصان ہے, کسی کا کم کسی کا زیادہ. مثلاً اگر آپ ڈائریکٹ ٹوبیکو اسموک کرتے ہیں تو اس کا زیادہ نقصان ہے. اگر ویپنگ کرتے ہیں اس میں چونکہ کاربن پارٹیکلز نہیں ہیں اس کا کم ہے, لیکن نکوٹین اس کے اندر بھی ہے, اس لیے اس کا نقصان ہے. وہ کم سے کم کریں اسموکنگ. اب وہ تو آف کورس میرا خیال میں پہلا اصول تو یہ ہے اسموکنگ بالکل ہی نہ کی جائے, اور بچپن سے ہی عادت نہ ڈالیں اسموکنگ کی, چونکہ ایک دفعہ ڈل جائے گی تو پھر اس کو بند کرنا مشکل ہے. لیکن اگر اللہ نہ کرے آپ کو ہارٹ کی تکلیف ہو چکی ہے اور اگر اسٹروک ہو چکا ہے پھر تو سمجھ لیجیے آپ کے لیے بہت بڑی ایک قسم کی یہ زیادتی والی بات ہے اگر آپ اسموکنگ کرتے ہیں. تو کوشش کریں, کوئی اگر آپ کو ہیلپ کی ضرورت ہے تو اپنے ڈاکٹر سے ملیں. اسموکنگ کرتے ہیں تو چھوڑنے کی اس کی کئی طرح کی ایڈز اویلیبل ہے, وہ آپ کی ڈاکٹر آپ کی ہیلپ کریں گے. الکوہل کے بارے میں جنرل پرسیپشن یہی ہے کہ ہمارے ملک میں اس کا یوزیج اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن ایسا نہیں کہ بالکل بھی نہیں ہے. جو سائنس کے مطابق, یہ میں اپنی ذاتی رائے نہیں دے رہا, سائنس کی رائے دے رہا ہوں, الکوہل جو ہے ایک سرٹن اماؤنٹ تک تو نقصان نہیں دیتی باڈی کو, ٹھیک ہے. اور وہ سرٹن اماؤنٹ کیا ہے, وہ 2 ڈرنکس پر ڈے 5 days a week فار مین, اور 1 ڈرنک پر ڈے 5 days a week فار ویمن. یعنی 2 ڈرنکس جو اسٹینڈرڈ 30 ml کے ڈرنکس ہیں اس کے جو اسپرٹس ہوتی ہیں ان کے, وہ 5 دن کے لیے 2 ڈیلی مرد پی لیں اور 1 ڈرنک ڈیلی عورت پی لے, لیکن 2 دن کا آف دینا ضروری ہے. یہ سائنس کے مطابق اس کو سیف سمجھا جاتا ہے. لیکن ہمارے ملک میں چونکہ یہ منع ہے اور پلس ہمارا ریلیجن اجازت نہیں دیتا, تو پھر اوبیسلی ہمیں نہیں پینی چاہیے. اور دوسرا, جو لیور کی بیماری ہے, اگر آپ کو اللہ نہ کرے لیور کی بیماری ہے, فیٹی لیور ہے یا سروسز ہے خاص طور پہ, پھر تھوڑی سی مقدار الکوہل کی بھی ہارم کرتی ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح سنا. اگر کسی کو لیور کی بیماری ہے پھر الکوہل انٹیک بھی اسی طرح سے ایبسولوٹلی منع ہے جس طرح سے اسموکنگ ایبسولوٹلی منع ہے. نیکسٹ پرنسپل جو ہیلتھ کا ہے وہ ہے ریگولر ہیلتھ چیکس. یہ اگر تو آپ کو کوئی بیماری ہے جیسے ڈائبٹیز ہے, ہائی بلڈ پریشر ہے, ہارٹ کا پرابلم ہے, تو پھر تو یقیناً آپ کے ڈاکٹر نے ایک آپ کو پروگرام دیا ہوگا کہ اتنی دیر کے بعد آپ نے دوبارہ چیک کرانا ہے, تو پھر تو اس کے مطابق چلیں. لیکن اگر آپ کو کچھ بھی نہیں, پھر بھی ایک ریگولر ہیلتھ چیک کبھی کبھی ہونا چاہیے یقیناً, کیونکہ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی کوئی سمٹم نہیں ہوتی لیکن وہ ڈیولپ ہوتی ہیں کئی دفعہ, تب پتہ چلتا ہے جا کے وہ جب وہ کمپلیکیشن کرتی ہیں. مثلا آپ کا ریگولر بلڈ پریشر چیک ہونا چاہیے, آپ کا کبھی کبھار 6 مہینے سال بعد شوگر ٹیسٹ ہونی چاہیے اگر آپ ایڈلٹ ہیں تو. اسی طریقے سے 30-35 سال کے اوپر ایک دفعہ آپ کا ڈیٹیلڈ ہیلتھ چیک ہونا چاہیے, تاکہ آپ جس میں کولیسٹرول ہے, یورک ایسڈ ہے, ڈائبٹیز کا ٹیسٹ, بلڈ شوگر ہے, یہ ساری چیزیں آپ کی چیک ہونی چاہیے. تو یہ ایک ریگولر ہیلتھ چیک ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی کنڈیشن کیا ہے. اگر آپ کو مثلا ہائی بلڈ پریشر ہے, آپ دوائی کھاتے ہیں, آپ کو کوئی سمٹم نہیں, تو اس کا پلیز یہ مطلب نہ لیجئے کہ آپ کو چیک اپ کی ضرورت نہیں. کبھی کبھار 3 مہینے 6 مہینے بعد اپنے ڈاکٹر کے پاس جا کے ایک چیک اپ ضرور کرائیں. اگر سب چیزیں صحیح نکلتی ہیں
تو آپ کو ایک بہت اچھی فیلنگ ہوگی کہ ہر چیز پلان کے مطابق چل رہی ہے. اگر کوئی چیز صحیح نہیں نکلتی تو پھر اس کا آپ کے پاس ایک اور اپرچونیٹی مل جائے گی اس کو صحیح کرنے کی, ایک اپنی ہیلتھ کو مینٹین کرنے کی. تو یہ تھا ہمارا 7واں اصول جو ہیلتھ کے بارے میں. جو نیکسٹ ہے وہ 8واں اصول, وہ ہے ہمارا مینٹل ہیلتھ کے بارے میں. یہ مینٹل ہیلتھ جو ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے, بلکہ میں آپ کو یاد دلاؤں گا کہ جو WHO کی ڈیفینیشن ہے ہیلتھ کی, وہ یہ ہے کہ فزیکل, مینٹل اینڈ سوشل ویل بینگ, یہ تینوں چیزیں ہونی چاہیے, اور کوئی بیماری نہ ہو تو پھر ہم آپ کو ہیلدی کہتے ہیں. یعنی آپ کی مینٹل سٹیٹ بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی آپ کی فزیکل سٹیٹ ہے. سو اگر اللہ نہ کرے آپ کو کوئی ذہنی بیماری ہے تو پلیز اس کو اگنور مت کریں. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنے نفسیاتی ایشوز جو ہیں وہ ڈاکٹر سے کمفرٹیبلی شیئر نہیں کر پاتے. پہلے تو وہ خود ہی ڈینائل میں ہوتے ہیں, اپنی فیملی سے نہیں شیئر کر پاتے, پھر اگر فیملی سے شیئر کر بھی لیں تو ڈاکٹر سے شیئر نہیں کر پاتے, اگر ڈاکٹر سے شیئر کر بھی لیں تو ڈاکٹر کی تجویز نہیں مانتے, کیونکہ ایک سٹگما ہے ہمارے ملک میں کہ جی اس کو ذہنی مسئلہ ہے. تو دیکھیں, جس کو کوئی بیماری ہے اس کا قصور نہیں ہے, ذہنی بیماری بھی ایک بیماریوں کی طرح ہی ہے, اور اس کا جو سلوشن ہے وہ بھی ایک نعمت کے طور پہ لینا چاہیے. اس کو اپنے آپ کو ڈپرائیو نہیں کرنا چاہیے, چونکہ نعمت کو نہ لینا کفران نعمت ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی مینٹل ہیلتھ کا بھی خیال رکھیں. وہ چیزیں جو آپ کو اسٹریس دیتی ہیں وہ اوائڈ کریں, اور اگر آپ کو انگزائٹی رہتی ہے, ڈپریشن رہتی ہے, کوئی اور پریشانی ہے, تو ضرور اپنے ڈاکٹر سے ملیں, اور وہ جو آپ کو ڈاکٹر تجویز کریں گے وہ آپ اپنی دوائی ضرور لیجیے پلیز. ایک اور جو ہمارا جو ہیلتھ پرنسپل ہے وہ ہے ہمارے سوشل کنیکشنز. میں ایک آپ کو چیز واضح کر دوں کہ ہمارا ملک ابھی بھی ہمیں فارچونیٹ ہے کہ ہمارے ابھی بھی کچھ ٹریڈیشنل لائف سٹائل ہے, کنیکٹ کرتے ہیں ہم لوگ, خوشی میں غمی میں ہر دوسرے سے ملتے ہیں. ویسٹ میں بھی کرتے ہیں لوگ, لیکن وہاں لائف چونکہ زیادہ تیز ہو گئی ہے, وہاں ان کو کم ٹائم ملتا ہے, لیکن اب ہم ابھی بھی کر سکتے ہیں. لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کے سوشل کنیکشن ہوں, کوئی آپ کے دوست ہونے چاہیے. ڈیفینیٹلی آپ کی جو بھی ایج ہے, جتنے بھی آپ بیزی ہیں, کوئی آپ کے دوست ضرور ہونے چاہیے جس کے ساتھ آپ نے بالکل پرسنل میٹرز کھول کے ڈسکس کریں. اور جو ہمارے سوشل کنیکشنز ہیں, نیبرز ہیں, آپ کے ارد گرد کے لوگ ہیں, آپ کے ایون گھر کے آپ کا سٹاف ہے, ان سب کے ساتھ آپ سوشلائز کریں جتنا آف کورس ایک لمٹ کے اندر رہ کے, تاکہ ایک سوشل کنیکشن بھی آپ کی اوور آل ہیلتھ کوالٹی کو امپروو کرتی ہے. تو آج کل انفارچونیٹلی یہ سوشل میڈیا ہے, ایک کہنے کو تو سوشل میڈیا ہے, لیکن ایک کافی حد تک اس کا اینٹی سوشل رول ہے. میں نے دیکھا ہے, مطلب میں ایک انیکڈوٹ بتاتا ہوں کہ ایک دفعہ ہم لوگ بیٹھے تھے, 5-6 بندے بیٹھے تھے. اب جو چیئر تھے ہمارے پرنسپل صاحب, ان کا ویٹ کر رہے تھے, میٹنگ ہم نے کرنی تھی. تو جب تک وہ نہیں آئے, بلیو یو می, وہ 6 کے 6 لوگ اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے تھے, بجائے اس کے کہ وہ آپس میں نیٹ ورکنگ کرتے, کوئی گوسپ کرتے, کوئی باتیں کرتے, شیئر کرتے, وہ سارے کے سارے اپنے اپنے موبائل پہ لگے ہوئے تھے. تو یہ ایک قسم کا جو سوشل سافٹ ویئرز ہیں یہ ایکچولی اینٹی سوشل ثابت ہو رہے ہیں. شاید کسی لیول پہ سوشل بھی کام کرتے ہوں, لیکن کوشش کریں کہ فزیکل انٹریکشن ہو لوگوں کے ساتھ, آپ کا ان پرسن ایکشن ہو. لیکن آف کورس اگر وہ نہیں پتا تو سوشل میڈیا کے تھرو بھی کنیکٹ رہنا ہیلپ فل ہو سکتا ہے. یہ جو آخری ہمارا ہے وہ ایک جنرل ٹاپک ہے, ہیلدی ہیبٹس. ہیلدی ہیبٹس سے مراد یہ ہے کہ وہ ہیبٹس مت اڈاپٹ کریں جس میں آپ کی ہیلتھ کو رسک ہے, جس میں فار ایگزامپل ڈرگز کا استعمال ہے, خاص طور پہ انٹرا وینس ہے, اور اتنے ایب نارمل بیہیویئر, جیسے ڈرائیونگ کرتے ہیں تو وہ بھی آپ کیئرفل کریں, اسکرین ٹائم زیادہ نہ دیں, آپ تھوڑا سا ایک بیلنس رکھیں کوئی اپنی فزیکل لائف میں اور اسکرین لائف میں. آف کورس اسکرین کے ساتھ آج کل ہماری لائف جڑ گئی ہے, وہ بڑا ضروری ہے, اور ٹیکنالوجی کے اوپر زیادہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. یہ شور ہے کہ ٹیکنالوجی ہماری زندگی کا حصہ ہے, ٹیکنالوجی کے بغیر بھی رہنا امپاسبل ہے, اور بچوں کو ٹیکنالوجی سے ڈپرائیو کرنا بھی میرے خیال میں صحیح نہیں ہے, لیکن اس کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ نہ ہو. تو خواتین و حضرات, یہ تو تھے 10 اصول. مجھے امید ہے یہ آپ کو پسند آئے ہوں گے. ان کو آپ چیپٹر وائز دیکھ لیجئے یا آپ سارے اکٹھے دیکھ لیجئے, تو مجھے امید ہے کہ آپ ان کو فالو کر کے ایک ہیلدی لائف اڈاپٹ کر سکتے ہیں. بہت شکریہ. پروفیسر عزیز الرحمان فرام میڈسٹینڈ, اپنی بیماری کو سمجھیے.